बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। इलेक्शन में तकरीबन 26 रोज रह गए, लेकिन अभी भी वोटर इस हद तक कंफ्यूज है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा या नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन की लगता है आखिरी और हतमी कोशिश है कि किसी भी तरीके से बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर मौजूद ना हो। इसकी एक कड़ी हमने देखी पेशावर हाई कोर्ट से जब फैसला आ जाता है, अपील भी हो गई, फिर फैसला मुअत्तल हुआ और दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब रिलीफ मिला तो अगले दिन ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर चला गया कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या फैसला आता है, और अगर बिलफर्ज कोई ऐसा फैसला आ गया कि जिसमें बैलेट पेपर पर यह निशान ना हुआ तो सवाल ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर कहां जाएगा। जो इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स मौजूद हैं वो इलेक्शन डे पर क्या करेंगे? क्या इससे इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात नहीं उठेंगे? अगर उठेंगे तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये रवैया जानिबदारी में आता है? लगता है कुछ मामला पर्सनल नोयत का होगा। इसी हवाले से भी हमने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लगता है कुछ ज़्यादा ही पीटीआई के साथ मामला तवालत इख्तियार कर गया, और इसमें उन्होंने कहा कि 1 साल तक का टाइम था उनको दिया गया और पार्टी इलेक्शन उस तरह से नहीं कराए गए। एक सवाल ये भी उठाया गया कि अनअपोज्ड क्यों मुंतखब होते गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अराकीन थे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जैसे कि हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों के इलेक्शंस जब देखे हैं, पाकिस्तान PMLN हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या JUIF ANP, कोई भी सियासी जमात, एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये अराकीन जो ख़ानदान के हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मियाँ नवाज शरीफ साहब कायद होंगे, शहबाज शरीफ साहब सदर होंगे पार्टी के, मरियम नवाज पार्टी की सीनियर नायब सदर होंगी, हमजा शहबाज भी सीनियर नायब सदर होंगे। तो एक ही ख़ानदान, एक ही पार्टी के 5, 6, 7 लोग जो हैं उनका एक सिंपल नोटिफिकेशन आ जाता है। कोई पार्टी इलेक्शन हमने इस हवाले से कभी नहीं देखा। पीपल्स पार्टी की भी ऐसी ही मिसाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी अगर चेयरमैन हैं तो को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी होंगे और आगे अनअपोज्ड लिखा जाता है। और ये इलेक्शन हमने कभी कैमरे की आंख ने नहीं देखा कि कहाँ इलेक्शन हुआ, किसने, कौन से वोटर थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन से ये सवाल भी शायद पूछना चाहिए था कि क्या बाकी पार्टीज़ के अंदर भी इसी तरह से इलेक्शन होते हैं। बहुत सारे अहम सवालात हैं जो आज की हेयरिंग में भी सामने आए। जजेस ने ये भी पूछा कि PTI ने पेशावर में ही क्यों, क्रिकेट ग्राउंड में क्यों या किसी कन्वेंशन में क्यों ये इलेक्शंस कराए, कि किन लोगों ने वोट डाले और अनअपोज्ड ही क्यों हुए। तो पाकिस्तान की सियासी तारीख इन चीज़ों से भरी पड़ी है। बाकी सियासी जमातें भी ऐसे ही इलेक्शन कराने। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो जिनके नाम आज तक हमने नहीं सुने कभी, 1-2 के शायद नाम हो, सुन्नी तहरीक होगी या निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी, बाकी ऐसी पार्टियां जिन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन पे नहीं कराए तो उनको भी डी लिस्ट 13 जमातों को कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी लगता है मामला बराबर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवालात तो इस हवाले से उठेंगे। इसी पे मजीद हम बात करेंगे। कुछ नून लीग के अंदर इख्तलाफात का भी जिक्र होगा। दानियाल अजीज साहब को टिकट नहीं मिला और जो उनकी वजूहात थी वो हमने मीडिया ने पहले ही बहुत अरसा देख ली, जो अपनी जमात के खिलाफ जिस तरह से वो बोले। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब दानियाल अजीज साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, साबिक चेयरमैन NRB भी रह चुके हैं। साहब आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। आप क्या समझते हैं, टिकटॉक की तकसीम पे क्या वाकई नजरियाती वर्कर्स को, कारकुनों को नजरअंदाज किया गया है? मुझे टिकटॉक की तकसीम का इतना पता नहीं है जी, ना मुझे कोई परवाह है। मेरा तो एक ही इशू है और वो मेन इशू है महंगाई का। मुझे पता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो शिकस्त तो रेख्त हो गई है महंगाई के हाथों, मिट गए हैं गरीब बेचारे। लोगों ने अपना सोना बेच दिया है, लोगों ने अपने घर के जो कीमती चीजें हैं वो बेच दी हैं कि बच्चों की स्कूलों की फीस पूरी हो जाए। अब पानी जो है उनका यहाँ तक पहुंच चुका है, वो बिल्कुल अब मतलब आप अपने आखिरी दमों नस्ल कशी पे उतर आए हैं। जिनके बच्चे स्कूल ना जाए उनकी तो नस्ल तबाह हो गई। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान में सर्वे कर रहे हैं निजी इदारे, उन सारों को आप देख लें, कोई 70% बता रहा है, कोई 74% बता रहा है। नंबर 1 इशू पाकिस्तान में महंगाई का है, अवाम का। तो आप हैरान क्यों हो रहे हैं फिर सारे कि लोग कहते हैं कि वो गेमा गेमी नहीं है इलेक्शन में, लोग गुस्सा से बाहर नहीं आ रहे जनाब गुस्सा से। वो क्यों गेमा गेमी हो? उनके सर कलम हो रहे हैं, उनकी टांगे जो है वो उतारती जा रही है, उनके बाजू कट रहे हैं, तो आप उसकी बात ही नहीं कर रहे। वो क्यों आप आके आपके जलसे अटेंड करेंगे, क्यों आके ये मुख्तलिफ चीजों में शामिल होंगे, क्यों गेमा गेमी होगी? कोई जमात आप देखें, अभी पीपल्स पार्टी ने 10 नुकाती एजेंडा निकाला है, उन्होंने महंगाई का जिक्र तक नहीं किया।
اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ ہمارے والے جو بنا رہے ہیں یہ 16 مہینے حکومت میں یہ بات نہیں کر سکے. اب جو میرے ٹی وی پروگرام چلنے شروع ہوئے ہیں شاید اب بھاگتے پھر رہے ہوں گے کہ کسی طرح مہنگائی کو انکلوڈ کریں. یہ بھی 2 دن بعد ان کا بھی آ جانا تو دیکھ لیں گے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے مہنگائی کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ مجھے یاد ہے آپ نے لاسٹ ہمارے شو میں بھی ذکر کیا تھا پلاننگ کمیشن کے چیئرمین رہے احسن اقبال, اور آپ نے کہا کہ وہ ذمہ دار ہیں اس کے تمام تر صورتحال. کل میں نے ایک ٹی وی انٹرویو ان کو سنا, انہوں نے کہا کہ آپ اپنی کم علمی کی وجہ سے آپ نے ان کو مورد الزام ٹھہرایا. تو یہ جو سیاسی اختلافات آ گئے اور پھر پارٹی کے اندر بھی یہ سارے معاملات آ گئے. ایک تو جو احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے, پلاننگ کمیشن کے سربراہ تھے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مہنگائی کا ذمہ دار. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے, کیا آپ کی جماعت ذمہ دار رہی اس معاملے کی یا صرف احسن اقبال ذمہ دار ہیں؟ میری اپنی پارٹی کے ساتھ ناراضگی یا پالیسی ڈفرنسز یہ تھے کہ جب میں آپریشن کروا رہا تھا, جب میں ہسپتالوں میں پڑا ہوا تھا, اس وقت بھی میں ان کے بازو نوچ کے وہ کہتا تھا کہ خدا کے لیے مہنگائی کا بیانیہ بنائیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس نالج بیس ہی نہیں ہے, یہ پروفیشنل ہی نہیں ہے, ان کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے, انہوں نے ریسرچ ہی نہیں کی. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ مہنگائی کا ذمہ دار پی ٹی آئی ہے, یہ تو ناکافی ہے. آپ کو بتانا ہوگا کہ کون سے ادوار میں کس اقدام کے تحت کس طرح سے یہ مہنگائی رفتہ رفتہ بازار میں نمودار ہوئی اور کس طرح سے یہ تباہی کا باعث بنی عوام کا. یہ اس کے بارے میں تو ان کے پاس بیانیہ ہی کوئی نہیں. اور یہی میرے ان کے ساتھ ہر سطح پہ میں نے بات کی, ہر موقع پہ میں نے بات کی. آخرکار میں نے آ کے ٹی وی پہ بات کی اور وہ بات ناگزیر گزر گئی. الٹا بجائے وہ انگریزی کا محاورہ شوٹ دا میسنجر, بجائے کہ یہ مجھے سنتے یا اس بات کا کوئی بیانیہ بناتے, انہوں نے کہا کہ جی اس کو تو فارغ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہنگائی جب عمران خان کے دور میں کی جا رہی تھی اس وقت بھی ان کو نہیں معلومات تھی. اس وقت بھی میں نے ٹی وی پہ جا کے مختلف پروگرامز کر کے آپ نکالے اپنا ریکارڈ, میں نے جا کے کہا تھا کہ مہنگائی کا ایک ایسا ریلا آ رہا ہے کہ وہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا, اور وہی ہوا. اور اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریکارڈ میں یہ موجود ہے کہ پاکستان میں مانیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے وہ ذمہ دار ہے مہنگائی کے کنٹرول کے لیے. 8 دفعہ سال میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور پارلیمنٹ کو وہ جواب دے ہے. جواب دے سے مراد جو لفظ ہے اکاؤنٹیبلٹی ہے اسٹیٹ بینک ایکٹ کے 2 سال پہلے جو امینڈمنٹس ہوئے ہیں, اس میں اسٹیٹ بینک کو ایک واحد کام دیا گیا ہے, وہ ہے مہنگائی کا کنٹرول کرنا. اور اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت جو تھی یہ اپنے کیبنٹ میں بیٹھ کے یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر 6 ماہ کے اندر ہم نے اپنی کارکردگی بہتر نہ کی تو ہم فارغ ہیں. آپ ریکارڈ دیکھیں, گوگل کر کے دیکھیں, اخباروں کی زینت بنا تھا, فرنٹ پیج نیوز بنی تھی یہ ساری. تو اس وقت کیا کون سی ناکامی تھی؟ اس وقت جو 12% جی ڈی پی ٹیکس کی ریسیٹس آ رہی تھیں, جب یہ کہتے تھے کہ جب اوپر جو ہے نا آنےسٹ آدمی آ جائے گا تو سارے آگے ٹیکس دے دیں گے, ٹیکس دینے سے درکنار وہ 12% سے 9% سے بھی نیچے کو چلے گئی. اور 1 منٹ کے لیے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو کہ سی پیک پروگرام کے تحت ایک پاکستان میں عروج پہ گئی ہوئی تھی, اس کے دور میں تو وہ تباہ ہو گئی تھی. تو پاکستان کی اکانومی تو شکست رہے, مہنگائی تو اسی وقت شروع ہو گئی تھی اس کی نائڈی کی وجہ سے جس کا نام عمران خان ہے. اس کے بعد کووڈ آ گیا. کووڈ میں 1 منٹ ہے, کووڈ میں اربوں ڈالر جو ہے پاکستان کو فراہم کیے گئے غریبوں کی دیکھ بھال کے لیے کہ جو لوگ اس سے افیکٹی ہوں گے ان کی پرورش کو بچانے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا, وہ سارے کے سارے پیسے اسٹیٹ بینک کے ذریعے امیروں کو بانٹ دیے. جب وہ پیسے انہوں نے بانٹ دیے تو اسٹیٹ بینک کی اپنے مطابق 1.8 ٹریلین 1,800 ارب روپے کا سٹیمولس پیکج دیا انہوں نے. اور یہ ٹپ آف دی آئس برگ میں آپ کو بتا دوں, اس میں انہوں نے جتنے پیسے دیے وہ پیسوں کا ریلا جو ہے اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کمیٹی کا یہ فرمان ہے کہ پاکستان میں جب یہ اقدامات لیتی ہے اسٹیٹ بینک وہ بازار کی سطح پر 12 ماہ بعد نمودار ہوتے ہیں. تو ان کی تو حکومت ہی پی ڈی ایم نون لیگ کی یہ ساری آپ نے ظاہری بات ہے انہوں نے کیسے مہنگائی کی معاملہ کھول کے رکھ دیا. 1 منٹ ٹھہرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس وقت یہ گیلپ نے, آپ نکالیں گوگل میں کریں, اس کے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں, انہوں نے ایک سروے کیا پاکستان میں. اس میں انہوں نے بتایا کہ 62% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو مہنگائی کی سزا دی جا رہی ہے, ذمہ دار سمجھتے رہے. بالکل بہت ساری چیزیں تھی, لیکن آپ جب ظاہری بات نہیں اس کے 2 ہفتے بعد اس کے 1 منٹ اس کے 2 ہفتے بعد دوبارہ وہ سروے اسی کمپنی نے کیا اور وہ 62 سے 64% پہ چلا گیا کہ عمران خان کو مہنگائی کی سزا ملی ہے. تو اس کے 2 مہینے بعد یعنی مئی اور جون میں
آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مہنگائی کی سطح جو ہے وہ 12% سے 23% تجاوز کر گئی. تو سر اب تو 40 سے بھی اوپر ہو گئی, اب تو 40 سے اوپر بھی چلی گئی. انفلیشن کے ریٹس ڈفرینٹ آ رہے ہیں نا, وہ تو ایک گلوبل فینومینا ہے, وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں سر, اس پہ روزانہ بات ہوتی ہے. جی جی ایک منٹ, نہیں یہ بات نہیں ہے, مجھے وضاحت سے بتانے دیں پلیز, یہ بہت اہم ایشو ہے. اس وقت 2-3 ہفتوں میں نون لیگ نے ایسا کیا کیا تھا کہ مہنگائی جو ہے وہ ڈبل ہو گئی. وہ کر ہی نہیں سکتا, کوئی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا دنیا میں کسی ملک میں. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ جو 12 ماہ کا لیگ تھا وہ نمودار ہو رہا تھا. وہ جو ریلا عمران خان نے چلایا تھا وہ پانی آخرکار پہنچ گیا مئی جون میں, اور وہ الزام لگ گیا نون لیگ پہ. اور یہ سارے عہدیداران جو تھے جن کا کام تھا یہ بیانیہ بچے کی زبان پہ لانا, یہ سوئرے ان کے پاس حل ہی کوئی نہیں تھا اس کا, نہ اس کا کوئی جواب تھا. تو سر یہ سب کو پتا تھا دانیال صاحب, یہ حکومت لینے سے پہلے یہ سب کو پتا تھا, اور یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی اس وقت بھی کہ ماضی کا ملبہ پی ڈی ایم اور خصوصاً نون لیگ اپنے سر لینے جا رہی ہے, تو یہ آگے عوام میں کیا منہ دکھائیں گے. لیکن اقتدار بھی تو دیکھیں اور اس کے نتیجے میں بھی تو دیکھیں, میاں صاحب پاکستان آگے, سارے کیسز معاف ہو گئے, چوتھی بار کہا جا رہا ہے وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, عدالتی ریلیف ملا, ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گی, یہ مہنگائی جو آپ بار بار بات کرتے ہیں, بڑی زبردست بات ہے, عوام کی بات آپ کرتے ہیں, تو یہ اس بیانیے سے آپ کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا, پارٹی آپ کے اس بیانیے سے ناراض ہوئی, کیونکہ بات تو جینوین آپ کر رہے ہیں, بات غلط نہیں ہے. یہ بات یہ ہوئی کہ یہ احسن اقبال صاحب نے اپنے ضد میں اپنے بیٹے کو ایم پی اے بنانے کی کوشش میں میرے حلقے میں ان کو کھڑا کر دیا. جب وہ وہاں پر چل پھر کے آگے تو پتا چلا کہ ان کی کوئی پذیرہ ہی نہیں ہے, اور پارٹی نے تنقیدی جائزہ لیا اس بات کا. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے, یہ کبھی اس حلقے میں سے الیکشن ہی نہیں لڑا انہوں نے. اور وہ جب چیئرمین تھے وہ میرے سے مانگ کے ووٹیں جو ہیں اس کے بیٹے کو چیئرمین بنایا تھا ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ, احمد اقبال صاحب. تو اس کے لیے پھر جب ان کو یہ معلوم پڑنا شروع ہو گیا کہ مجھے تو ٹکٹ ہی نہیں ملنی, پھر انہوں نے تیش میں آ کے اپنے ذاتی کاغذ وہاں جمع کروا دیے, اور پارٹی نے ان کو کہا کہ آپ اگر فرض کریں جیت بھی جاتے ہیں الیکشن تو ایک سیٹ تو پارٹی کی ضائع ہوگی, چاہے آپ کی جیت میں بھی پارٹی کی ہار ہے. بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ حلف تو انہوں نے ایک لینا ہے, تو ایک حلف لیں گے تو ایک ہی یا ایم این اے کا ووٹ دیں گے یا چیف منسٹر کو ووٹ دیں گے یا پرائم منسٹر کو دیں گے. تو اس حالت میں جب پارٹی ایک ووٹ کے لیے ترس رہی ہے, آپ نے اپنے لاڈلے بیٹے کو سنبھالنے کے لیے اس طرح کر دیا ہے, تو انہوں نے پارٹی کے گردن کے اوپر اپنا گھٹنا رکھ کے تو یہ بنوایا ہے. پارٹی یہ فیصلہ نہیں کر رہی تھی. ٹھیک, لیکن آپ کہہ رہے ہیں زبردستی کیا لیکن وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو شو کاز ملا, آپ نے اس کی کوئی وضاحت نہیں دی. اور دوسری بات انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی اور ان کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں سارے معاملات طے کر لیے گئے, اور بڑی زبردست انہوں نے نصیحتیں بھی کی اور اگری ہوئے, لیکن باہر آ کے شاید آپ نے پھر اس بات کی بھی وائلیشن کی. یہ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے, ان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. یہ بالکل جھوٹ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلے نہ میں کوئی سوشل میڈیا چلاتا ہوں, آپ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھ لیں جا کے, میں تو اس پہ بھی نہیں جاتا. یہ بازار میں لوگوں نے جب میرے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ جی اپنا دانیال عزیز کو جو یہ ٹکٹ یہ جو ایم پی اے کا الیکشن لڑنے, اس وقت تو سوشل میڈیا جتنے ورکر ہیں وہ پھٹ پڑے تھے میرے حق میں, وہ تو ریکارڈ کی بات ہے. تو سوشل میڈیا میں کون کیا کہتا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے, میرے سے پوچھا ہی نہیں گیا. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کبھی نہیں بات ہوئی ہے. آپ کی شہباز شریف اور احسن اقبال صاحب اس میٹنگ میں نہیں تھے جس میں آپ کی ملاقات ہوئی تھی, ایسا نہیں ہوا, کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی؟ بالکل تھے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کی بات ہی نہیں ہوئی تھی. یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ آپ نے پبلک میں یہ جو مہنگائی کی بات کی ہے یہ اچھی نہیں تھی, تو آپ کو پارٹی میں بات کرنی تھی. جب میں نے وضاحت لکھ کے بھیجی تو اس میں مفصل مطلب تفصیلی جواب ہے ایک چیز کا, اور میں نے اس میں ایک سچ بتایا سارا, کوئی جھوٹ تو نہیں بولا. تو اگر وہ ایک منٹ لیے, اگر وہ شو کاز نوٹس کا جواب ایکسیپٹیبل نہیں تھا تو پھر کیوں یہ بعد میں میٹنگز ہوئی, اور کیوں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ایڈجسٹمنٹ کریں احسن صاحب کو, کہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ وہاں سے الیکشن لڑیں کہ 2 سیٹیں پارٹی پھر ایک نہ ایک تو ہار جائے گی چاہے آپ جیت بھی جائیں. تو آپ اس بارے میں سوچیں نا ذرا, کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ پارٹی کا فیصلہ تھا, پارٹی کا فیصلہ تھا کہ احسن اقبال کو ہی ٹکٹ دیا جائے گا. پارٹی نے, کیونکہ آپ نے دیکھیں آپ نے نااہلی بھگتی پارٹی کے لیے, آپ نے بڑے زبردست طریقے سے بیان بازی جو آپ کرتے رہے پی ایم ایل این کی طرف سے, مریم نواز کی آپ ٹیم میں تھے, فرنٹ فٹ پہ تھے, تو ایسا کیا ہوا کہ یکا یک آپ کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا؟ مجھے یاد ہے, ظاہر بات ہے جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور آپ فرنٹ فٹ پہ تھے, پھر آپ نااہل بھی ہو گئے, تو کیا پارٹی نے آپ کو یہ صلاح دیا اس کے تمام تر جو آپ کی معاملات رہے پارٹی کے اندر؟ میرے جیسے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, جو مڈل کلاس کے ہیں, جو اپنے ہمت اور محنت کی وجہ سے اپنے حلقے سنبھالتے ہیں, اور پاکستان میں بڑے بڑے کام میں نے کیے ہیں, بہت بہت بڑے عہدوں پہ میں رہا ہوں. تو نیچرلی وہ جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو جعلی انہوں نے اپنے ساتھ لقب بنائے ہوئے ہیں,
اور ان کے پاس وہ نالج بیس بھی نہیں ہے, اور ان کی کارکردگی میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے. یہ تو ریکارڈ کا حصہ نا, یہ دانیال عزیز تو نہیں کہہ رہا, آپ جا کے چیک کر لیں, اینوئل پلان کے ڈاکیومنٹس دیکھ لیں, اور یہ سارا کچھ میں نے تفصیلی لکھا ہے اپنے شوکاز نوٹس کے جواب میں. جی جی. اور نیچرلی اگر اس کے بعد یہ میٹنگز ہوئی ہیں تو وہ شوکاز نوٹس جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوا ہے, تو انہوں نے بعد میں مجھے بلا کے پھر کہا کہ جی یہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کو شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ آپس میں بیان بازی نہ کریں یا آپ آپس میں دونوں صلح صفائی کر لیں؟ بالکل, انہوں نے مجھے یہ کہا تھا, اور اس میں جو پارٹی کی ریکوائرمنٹ تھی اور جو احسن اقبال صاحب کو محسوس ہوا, میں نے اس کی وضاحت بھی کی. اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں, میں آج بھی آپ کے پروگرام میں یہی بیان دے رہا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ جو پالیسی ڈیفرنس تھی وہ یہ نہیں تھا کہ نون لیگ نے مہنگائی کی ہے. نون لیگ نے مہنگائی نہیں کی, ان کا فیلئر کے بارے میں نے کہا ہے کہ انہوں نے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے کہ یہ وہ بیانیہ بتا ہی نہیں سکے. ان کے پاس اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ عوام کو بتا سکے کہ ان اتوار میں عمران خان نے یہ مہنگائی کا سبب پیدا کیا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ابھی وہ احسن اقبال صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ 2013 میں پارٹی میں آپ کو لانے والے وہ تھے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ پہ شاید احسان بھی کیا, وہ آپ کو لانے والے ہیں پارٹی میں, کیا وہ انہوں نے آپ کو انٹروڈیوس کرایا تھا؟ کیسی بات ہے کہ پارٹی میں لانے والے وہ تھے, اور اس کے ٹھیک 2 سال 2.5 سال بعد ان کے بیٹے کو مانگ کے میرے سے ووٹ جو ہے نا ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ سے چیئرمین ضلع کونسل بنانا پڑا. تو میں کوئی لنگڑاتا پھر رہا ہوں. اب حقیقت تو یہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی یہ بات کہ میری جو سیاسی ساکھ ہے یہاں پر نارول ضلع میں وہ سب کو چبھتی ہے, کیونکہ ایک پروفیشنل آدمی جب وہ پڑھا لکھا ہے, کمپیٹنٹ ہے, اپنا کام جانتا ہے, کرپٹ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے ماضی کا, تو جب وہ سامنے آتے ہیں تو پھر بہت سارے تھریٹن ہو جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے, اصل بات آپ کو یہ, تو یہ جو بڑے نظریاتی لوگ تھے پارٹی کے اندر, دانیال عزیز صاحب آپ کو ٹکٹ نہیں ملا, شاہد خاقان عباسی صاحب سائڈ پہ ہو گئے, مفتاح صاحب, محمد زبیر کھل کے بات کر رہے ہیں پارٹی پالیسی کے حوالے سے, تو یہ کیا معاملہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو پارٹی سے اب اس وقت وہ سائڈ پہ ہوتے جا رہے ہیں, اختلافات زیادہ ہو گئے ہیں پارٹی کے اندر, تو پارٹی کے اندر ہولڈ کس کا ہے, میاں نواز شریف کا, شہباز شریف کا, یا پھر مریم نواز کا؟ مجھے تو ان چیزوں کے بارے میں اتنا نہیں معلوم جی جو آپ سارا کہہ رہی ہیں, کیونکہ فرینکلی سپیکنگ میں تو اپنے ان مصیبتوں میں پھنسا رہا ہوں, تو مجھے موقع بھی نہیں ملا. لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پر کوئی مہنگائی کے خلاف بات کرتا ہے تو میرے کان امیجیٹلی کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے. تو میں نے نہیں آج تک سنا کسی کو بھی کہ انہوں نے مہنگائی کی بات کی ہو, یا اس کے حل کی طرف بڑھنے کی کوئی بات کی ہو, یا پبلک میں کوئی ڈیبیٹ کروائی ہو, یا پارٹی کے اندر کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہو. اور یہ جو ماشاءاللہ فوج ظفر موج جمع کر کے تو یہ بنانے کے لیے انہوں نے محنت کی ہے, جو بھی 1-2 دنوں میں شائع ہونے والا ہے, اس میں بھی آپ دیکھ لینا, یہ جو ابھی وہ مطلب بھاگتے پھر رہے ہوں گے دیکھنے کے لیے کہ جو دانیال صاحب باتیں کریں کیسے انکلوڈ کرنا ہے, کل کو جواب دینا پڑنا ان کو, تو اچھی بات ہے, کریں نا, ہمت کریں, محنت کریں. میں تو بتاؤں گا, میں تو آنے والے دنوں میں پریس. تو آپ نے یہ تجاویز آپ نے پارٹی کے اندر نہیں دی, منشور کمیٹی کو نہیں دی یہ تجاویز؟ ایک جو لمحہ ہے جس میں عمران خان نے یہ لاوا جو پھٹا ہے مہنگائی کا, وہ میں ایک لمحہ بتاؤں گا with facts and figures. کوئی ڈینائی نہیں کر سکے گا, وہ دانیال عزیز کی رائے نہیں ہوگی, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈاکیومنٹس بتائیں گے. صحیح. تو چلیں آپ فیکٹس کے ساتھ بات کریں گے, لیکن میں پھر ظاہری بات ہے آپ ایک پارٹی کا حصہ ہے, تو آپ پی ایم ایل این کے اندر رہیں گے یا نہیں رہیں گے, یہ آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے کہ آپ پارٹی کے اندر ہیں, رہیں گے, نہیں رہیں گے. یہ پی ایم ایل این فیصلہ کر لے جی, جتنا نقصان مجھے پہنچا دیا ہے, میرا دل دکھتا ہے بہت, انہوں نے مجھے جو ہے نا یہ ایک جو چھرا کھونپا ہے یہ بہت تکلیف دہ تھا, کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سرین اگر یہ جو شوکاز نوٹس والا تیر ہے اس کا اگر یہ تھوڑا ترازو بنا کے دیکھیں کہ میں کیا بات کر رہا تھا اور میرے کیا مقاصد تھے, تو شاید ان کو بعد میں, آج بھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ساری, اس وقت بھی میرا یہ ارادہ تھا, میرا ارادہ قطعاً یہ نہیں تھا کہ میں پارٹی کو خراب کرتا, لیکن جن لوگوں نے پارٹی کو خراب کیا ہے ان کی میں نشاندہی کر رہا تھا. صحیح. تو آپ کو لگ رہا ہے نواز شریف ہی مسیحا ہیں آپ کی پارٹی کے اندر, وہ ٹھیک کر دیں گے, چوتھی بار وزیر اعظم بھی بن جائیں گے, ہر طرح کا ریلیف مل گیا, ہر طرح کی سہولت کاری ہوگی ان کے لیے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی وہی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ میں تو پاکستان کے لیے دعا گو ہوں جی کہ جو بھی آئے وہ پاکستان میں مہنگائی کا سب سے پہلے خاتمہ کرے. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے, اگر آپ تاریخی ریکارڈ دیکھیں, یہ نہیں کہ میں ڈس رہا ہوں یا ایسی کوئی بات ہے, سچ بولنا ہمارا فرض ہے. تو پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی جماعت ہے جس نے ایک مہنگائی کے اوپر کنٹرول کر کے رکھا ہے 3 مرتبہ جب حکومت رہی ہے اس 16 ماہ کے علاوہ, تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا سب سے اچھا ریکارڈ ہے. اس لیے میں توقع کرتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر یہ غور و فکر کریں گے. تو ابھی بالکل ابھی این 75-76 سے آپ آزاد حیثیت سے لڑیں, آپ کے اہلیہ بھی آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گی کیا؟
میں آزاد حیثیت سے لڑ رہا ہوں. میری اہلیہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کورنگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. جی جی تو بالکل. وہ اس طرح سے صورتحال ہے یہاں پر, تو اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور جیسے جیسے کمپین اپنے اختتام کی طرف آئے گی پھر یہ سارے فیصلے کریں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے اسے, چلیں یہ بتا دینا پھر مداوع کون کرے گا پاکستان کے عوام کا؟ اگر نون لیگ آپ کہہ رہے ہیں چلیں ٹریک ریکارڈ ٹھیک ہے کہ مہنگائی ان کے دور میں کم بھی ہوئی, لیکن کون ایسی شخصیت ہے جو پاکستان کو بچا سکتی ہے, یہ مہنگائی کم کر سکتی ہے, عوامی ایشوز کی بات کر سکتی ہے, عوام کی باتوں کو سن سکتے ہیں, یہ دکھ محسوس کر سکتے ہیں؟ یہ عوام خود فیصلہ کر لے جی. جو بھی ان کو میرے خیال میں جو بہتر انداز سے سمجھا سکتا ہے کہ ان کی تباہی کا باعث کون بنا, کیسے بنا, اور اس کا سب سے بڑی بات ہے حل کیا ہے, تو ان کی تکلیفوں کا حل کیا ہے, وہ ظاہری بات ہے اسی کو سمجھیں گے کہ یہی بہتر سمجھا سکتا ہے ہمیں. ٹھیک. تو جب کسی ایشو کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے اس کے اوپر آپ بات ہی نہیں کریں گے, کوئی بیان ہی نہیں دیں گے, اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہی نہیں کریں گے, کوئی ٹھوس اس کے بارے میں کوئی حل نہیں بتائیں گے جو ماننے میں آ سکے, تو پھر آپ کے سامنے کیا ہوگا؟ بالکل. تو آپ کو میں آخری بات جاننا چاہوں گی, کیونکہ پی ایم ایل این جب اب ٹکٹ تقسیم کر رہی ہے تو اپنے نظریاتی لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا, آئی پی پی والوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے, ایم کیو ایم والوں کو بھی انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے, پی ایم ایل کیو کے ساتھ بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں, اور جو ایسے لوگ ماضی میں ان کے خلاف بہت زیادہ بولے, بات کی, ظاہری بات ہے غلام سرور خان کو ٹیکسلا سے وہ ٹکٹ ظاہری بات ان کے اگینسٹ انہوں نے کسی کو کھڑا نہیں کیا, اسی طرح مختلف مثالیں موجود ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا نون لیگ بھی مصلیت کا شکار ہو گئی ہے اس وقت؟ یہ وہ دلیل جو آپ دے رہی ہیں نا, یہ وہ دلیل ہے جو کہ ایسے اقبال صاحب کی بات کو رد کرتی ہے کہ میں نے اس لیے اپنا بیٹا وہاں کھڑا کیا کہ پاکستان مسلم لیگ میں لوٹا نہیں آنا چاہیے. آپ کی یہ دلیل ہے. تو کوئی اور مقصد جو تھا وہ چھپاتے کیوں ہیں, کھل کے بات کیوں نہیں کرتے, ڈرتے کس بات سے ہیں, ان کو پھر اپنے کاغذ کیوں جمع کروانے پڑے؟ اصل بات تو یہ ہے نا, یہ سوال پوچھیں جب آپ کے پروگرام میں آتے ہیں, اور میں حیران ہوں کہ کلاسر صاحب نے ان سے یہ باتیں نہیں پوچھی. چلیں اچھی بات ہے, چلیں نیکسٹ آئے ہمارے میں آئے تو ہم ضرور پوچھیں گے, آپ کے کلپس چلوا کے ضرور اس حوالے سے ان سے پوچھ لیں گے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی ایسی شخصیت کو لانا چاہتے ہیں پارٹی کے اندر جو 2 بار پارٹیاں بدل چکا, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے, لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی جو کچھ ٹکٹس کے حوالے سے کر رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ یہ ہیلے بہانوں سے کام نہیں چلے گا, صاف صاف جو ہے نا بات اصل بتائیں پیٹ میں کیا ہے, کیونکہ اگلنا پڑے گا مہنگائی کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ مہنگائی پاکستان کے عوام کا کور ایشو ہے اور اس پہ بات ہونی چاہیے. بات ہوگی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جب سپریم کورٹ میں اپیل کر دی گئی کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے واپس لیا جائے, لگتا کچھ ایسے ہے کہ الیکشن کمیشن کی آخری اور حتمی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح سے بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ موجود نہ ہو. اگر نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی کے سپورٹرز یا ورکرز کے لیے یا ووٹرز کے لیے آپشن کیا بچے گی, اس پہ مزید بات کریں گے. اور کچھ جوڈیشری کے درمیان جو اختلافات کی خبریں ہم سن رہے تھے اور اس کا نتیجہ ہم نے 2 معزز ججوں کی استعفے کی صورت میں دیکھا, تو کیا مزید کوئی استعفے بھی اس حوالے سے سامنے آ رہے ہیں اور جوڈیشری کے اندر بھی جو اختلافات تھے کھل کر سامنے آئے, اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے جناب ہارون رشید صاحب, وائس چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے, سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. عزت صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, سینئر لائر ہیں, سینئر قانون دان ہے, پاکستان تحریک انصاف سے بھی آپ کا تعلق ہے, سر آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں. ہارون صاحب ذرا آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے, ایک تو پہلے ذرا بلے کے نشان پہ ہم آ جاتے ہیں, تو بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے وہ دیکھ کے کافی لگا کہ شاید مائنڈ بنا لیا گیا ہے کہ بلے کا نشان نہ ہو, کچھ ایسا آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں, ریمارکس آتے رہتے ہیں, لیکن پارٹی کا کام ہے کہ انہیں کنونس کرے. اور میرے خیال میں ویسے تو ہر پارٹی کا اور جمہوریت جہاں ہو وہاں پہ پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ اسے سمبل ملنا چاہیے. بالکل. لیکن چونکہ پارٹی کی بھی کوئی ڈسپلن ہوتے ہیں, الیکشن لاز ہوتے ہیں, ان کے مطابق اگر پارٹی میں الیکشن نہیں ہوئے تھے اور جس طرح اسلام آباد میں ہونے چاہیے تھے تو پشاور کے کسی گاؤں میں ہوئے ہیں, تو وہ تھوڑا سا جو ہے الیکشن رولز کے مطابق یا الیکشن لاز کے مطابق الیکشن نہیں ہوئے تھے, جس وجہ سے الیکشن کمیشن نے, ویسے الیکشن کمیشن نے کبھی پہلے دیکھا کسی باقی پارٹیوں کے پاس کوئی ایسے الیکشنز کرائے جائیں؟ ہم نے تو ہمیشہ دیکھا نون لیگ کا ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, یہ باپ ہیں, بھائی ہیں, صاحبزادی ہیں, صدر بھی ہیں, نائب صدر بھی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی ایسی پریکٹس ہے, تو باقی پارٹیز میں سے کبھی ایسے نہیں دیکھا. لیکن دیکھیں نا وہاں پہ اعتراض کوئی نہیں تھا. ادھر جو اکبر صاحب ہیں وہ جو پی ٹی آئی کے بانی رہنماؤں میں سے ہیں, انہوں نے وہ اس میں شکایت کنندہ بھی ہیں اور وہ پیش بھی ہوتے ہیں, اور انہوں نے بھی یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ ارریگولر ہوئے ہیں, یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, لہذا الیکشن کھلے عام ہونے چاہیے اور
کسی کو موقع دینا چاہیے. جو لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں ہمیں پارٹی کے ممبران میں سے انہیں موقع دینا چاہیے. تو وہ بھی ہیں, اس لیے اس میں اعتراضات ہیں. اس وجہ سے پشاور ہائی کورٹ میں پھر یہ گئے ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں گئے ہیں, اب پھر سپریم کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہے. ٹھیک, تو چلیں اب اسی پہ بات کرتے ہیں. اظہر صدیق صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں ان کی پارٹی کی رائے کیا ہے. اظہر صاحب, آپ نے بھی گفتگو سنی ہوگی ہارون رشید صاحب کی. آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا واقعی ہی الیکشن کمیشن بس اب ڈٹ گیا ہے کہ بلے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بڑے کروڑوں روپے خرچ کر کے بڑے سینئر چوٹی کے وکلا کو انہوں نے ہائر کر لیا, تو یہ معاملہ آپ کو لگ رہا ہے اب آپ کو فائنل آخری ریلیف ملنے جا رہا ہے کیا سپریم کورٹ سے؟ اچھا, ایک تو میں آپ کو اصل بتا دوں, بلے کا نشان تو ہم سے جاتا نہیں ہے, لیکن بہت چیزیں ایکسپوز ہونی ہیں. یعنی جو مسلم لیگ نون لنڈن پلان کا ذکر کرتی تھی, جو الیکشن کمیشن ایک کردار کرتا ہے, جو اکبر اسبابہ کے پیچھے لوگ ہیں, مجھے بتائیں ایک ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں, اس کو یہ لگی ہوئی ہے کہ میں نہ پارٹی کو کسی جگہ وہ ٹکٹ جمع کرایا اس نے, بندہ یہ پوچھے صحیح بھی آپ نے الیکشن لڑنے, کس چیز کے الیکشن لڑنے, اب آپ کا لوکل اسٹینڈ ہے کس کانٹیکس میں, میں ان میں چیزیں نہیں پڑھوں گا, لیکن میں جو کہ جانتا ہوں کہ آج بھی ان کا ٹیلی فون کا ریکارڈ نکال لیا جائے, وہ کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کو جو اتنے بھاری بھرکم, ایک بندہ صرف ایک پارٹی کے الیکشن کے لیے پاگلوں کی طرح پہلے پراپرٹی فنڈنگ میں لڑتا رہا. آپ دیکھ کر صرف اس کی لڑائی کیا ہے, اس کی لڑائی ذاتی نوعیت کی اور کسی ایجنڈے پہ چل رہا ہے, وہ ہر ایک کو پیچھے پیچھے پتا ہے کہ کون لوگ ہیں. اب آ جائیں اگلی بات کی طرف. میں حیران ہو رہا ہوں کہ میں اپنی سپریم کورٹ کے اوپر کہ ہماری سپریم کورٹ باقی اہم کیسز کو نا, یار یہ کون سا اتنا معاملہ تھا, جیسے انہوں نے اگر ہم چھوٹی سی بات دیکھیں, حلقہ بھائیوں کے حوالے سے میٹر ٹیک اپ ہوا, انہوں نے کہا الیکشن کے بعد یہ کون سا ایسا معاملہ تھا, الیکشن لڑنے دیتے پاکستان تحریک انصاف کو, یہ تو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا. ملک میں الیکشن تو ہو نہیں سکے, اپنا 1 سال سے زیادہ پنجاب اور خیبر پختونخوا گزر گیا, اور ہماری سپریم کورٹ نے باقاعدہ آرڈر جاری کیے, تو اس میں کنٹمپٹ کا نوٹس لے نہیں سکی ہماری سپریم کورٹ. اور وہ لیکن سوال تو بہت سے اٹھتے ہیں نا, میرے بہت سے اختلافات اس حوالے سے اپنی جگہ پر. جہاں تک دیکھیں میں حیران ہوں کہ ایک طرف جسٹس قاضی فیاض صاحب کہتے ہیں کہ وہ ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھتے ہیں, دوسرا ذکر کرتے ہیں لاہور کا ہیئرنگ کا. وہ بھائی لاہور ہائی کورٹ میں تو کیا ہی کوئی نہیں ہے, میں نے بھی کوشش کی تھی بات کر کے کہ میں ذاتی طور پر چلا جاؤں, میں تو نہیں کیا, اور وہ کوئی بھی اگر تھرڈ آدمی چلا کے فرق کیا پڑتا ہے. اور پشاور ہائی کورٹ نے جو ابھی تفصیلی فیصلہ انتظار ہونا چاہیے تھا, اتنی جلدی کوئی نہیں تھی, پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا. اس کو سسپینڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون سا ایک عام آدمی کا فنڈامنٹل رائٹ متاثر ہو رہا ہے؟ تو پارٹی کے اندر کا مسئلہ ہے, پارٹی جانے, پارٹی کا کام جانے, اور پارٹی میں اس کی اہمیت کیا ہے, یہ سوچنا پڑے گا ہمیں. مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے اس حوالے سے کہ ہم نے ایک پارٹی کو بیک اینڈ پہ لگا رہے ہیں. ہماری کئی بار کونسل کے, ہمارے کئی ممبرز آف حضرات بار ایسوسیشن کے لوگ, وہ بھی اس پولیٹیکل بار گیم کا حصہ بن گئے. آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ غیر سیاسی سے زیادہ سیاسی ہو گیا ہے؟ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ذرا. جسٹس شائق عثمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر جج رہ چکے سپریم کورٹ کے. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ نے سر یہ بلے کی جو ہیئرنگ آپ نے سنی ہوگی, چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی اس حوالے سے سامنے آئے. اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ پشاور میں کیوں کر دیا گیا, کیا آپ نے کنونشن کیا, یہ کرکٹ گراؤنڈ میں کیوں کیا, ان اپوزڈ جو ہیں الیکٹ ہوئے ہیں سارے لوگ. حالانکہ روایت تو ہمیشہ یہی رہی پاکستان کی سیاست میں, بڑی سیاسی جماعتوں میں ان اپوزڈ ہی آتے ہیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا کوئی معاملہ یہ زیادہ سیاسی تو نہیں بن گیا؟ نہیں, سیاسی نہیں. جو میرے خیال میں جو چیف جسٹس صاحب نے جو سوالات پوچھے تھے, بڑے ویلڈ سوالات پوچھے تھے. پہلی چیز جو انہوں نے پوچھی وہ یہ کہ کیا جورسڈکشن تھی لاہور ہائی کورٹ کی, جبکہ یہ ادارہ ہے الیکشن کمیشن, یہ فیڈرل ادارہ ہے. پھر دوسری بات جو انہوں نے جو پوائنٹ لے کے آئے وہ یہ کہ کیا ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن صحیح ہوئے تھے, یہ جو دوسرے جو انٹرا پارٹی الیکشن صحیح ہوئے تھے, اس کا انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو جب وہ مین ایشو پہ انہوں نے فیصلہ نہیں دیا پشاور ہائی کورٹ نے, تو یقیناً چیف جسٹس صاحب کے جتنے سوالات تھے بڑے واجب تھے. اب اس کا کیا جواب دیں گے جب ان کے وکیل کل پرسوں آئیں گے تو وہ الگ بات ہے, لیکن بہرصورت یہاں پہ کافی خامیاں ہیں پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر میں. آپ کو لگ رہا ہے کہ خامیاں موجود ہیں, لیکن جیسے کہ الیکشن سر پہ ہیں اور ایک بڑی سیاسی جماعت سے اس طرح کا نشان اگر لے لیا جاتا ہے تو پھر اس کا ووٹر کیا کرے گا؟ کیا ووٹر, ظاہری بات آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ناخواندہ ووٹر ہے, وہ تو نشان دیکھ کے ہی اس جماعت کا جائے گا, تو پھر وہ کیسے الیکشن میں جائیں گے؟ کیا یہ پریکٹس اس کے بعد نہیں کی جا سکتی تھی کیا؟ دیکھیے یہ بات تو قانونی ہے نا کہ قانونی طور پر کیا صحیح ہے کہ نہیں صحیح. اب اگر آپ سیاسی طور سے دیکھنا چاہیں کہ بھئی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, وہ تو بہت سی چیزیں ایسی ہمارے ملک میں جو ہونی چاہیے لیکن نہیں ہے.
तो अब जो बात हो रही है वो कानूनी बात हो रही है। कानूनी बात आपको लगी। सर ये एक ज़ाहिरी बात आपने जाना भी है, मुझे ये पूछना था, ये अब जुडिशरी के अंदर से दो इख्तलाफात तो हम बज़ाहिर खुल के सामने आ गए, दो जजेस ने इस्तीफ़ा दे दिया, तो आपको लग रहा है ये अगर इस तरह से इस्तीफ़े आ रहे हैं तो क्या सवालात उठेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पे, क्योंकि वो एक मिसट्रस्ट भी आया है जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर? देखिए बात ये जजेस का जो रोल होता है वो बड़ा डिफिकल्ट रोल होता है, क्योंकि जब एक जज के सामने लोग जाते हैं अपना केस लेकर के, तो जज के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपके हक में फैसला करता है या आपके खिलाफ फैसला करता है। हम बदकिस्मती से हमारे मुल्क में अगर आपके हक में फैसला हो जाए तो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ जस्टिस हो गई, और अगर आपके खिलाफ फैसला हो गया तो आप कहते हैं जी ये बेईमान है, चोर है, गलती की। ये हमारा कॉन्सेप्ट है हमारे, मैं तो खुद बेंच पे रह चुका हूँ, मुझे पता है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं, हमारे मुल्क का जो नेचर है ना वो कुछ ऐसा है कि अपने हक में बात हो तो अच्छी, आपके खिलाफ बात हो तो गलत। वो रूल ऑफ लॉ वो होता है जहाँ के आपके हक में हो या आपके खिलाफ हो, आप उसको एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, और सर इंसाफ होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हारून रशीद साहब, ये जो तलफात हमने सुने और दो जजेस ने, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इस्तीफ़ा दे दिया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कोई मज़ीद महाज तो नहीं खुलने जा रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर? नहीं, मेरा ये तो ख्याल नहीं है, लेकिन जो पहले नकवी साहब ने रिज़ाइन किया है उनके खिलाफ चूँकि रेफरेंसेस पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी फाइल किया हुआ है, एक मियाँ दाऊद साहब एडवोकेट हैं उन्होंने भी किया हुआ है, और पाकिस्तान की सारी बार कौंसिल्स जो प्रोविंशियल हैं उन्होंने भी फाइल किए हुए हैं, और उनमें काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस थी कि जो उनका रोल रहा है या जो मालियाती बेज़ाब्ते हैं या जो उन्होंने फैसले वगैरह किए हैं या उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जिस तरह हासिल की है वो एविडेंसेस थी, जिस वजह से उन्होंने एक कोशिश तो ये की थी कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन उन्होंने फाइल की थी कि वो उसको प्रोसीडिंग्स को रोका जाए, और वो प्रोसीडिंग नहीं रुकी और वो पिटीशन डिसमिस हो गई, जिस वजह से ये कल के लिए गुज़श्ता कल के लिए फिक्स था। तो फिर कल उन्होंने उससे पहले रिज़ाइन कर दिया था, तो रिज़ाइन होने के बाद अब दोबारा वो प्रोसीडिंग्स जारी हैं कि जो भी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है वो पेश करनी। तो ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एजाजुल एहसन साहब चूँकि वो उनके हक में भी थे, नकवी साहब के भी हक में थे, क्योंकि इन्होंने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उनके हक में दी हुई थी, और अब वो ये समझते थे, मैंने भी ये देखा है या ये नॉलेज में है कि उनके खिलाफ भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो एक रेफरेंसेस फाइल होने थे। तो क्या ये चीज़ें शायद उनको कुछ मालूम था? क्या वो आपकी बार की तरफ से तो नहीं जानी? ज़ाहिर है उनको हमारी बार में भी यानी कि कंसिडर हो रहा था, पाकिस्तान बार कौंसिल में ये चीज़ें कुछ रिकॉर्ड पे आई हैं, कुछ एविडेंस आई है, तो वो हमारी ये अभी प्रिपरेशन ही थी। तो मीनवाइल उन्होंने तो मेन इख्तलाफात जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ थे, ज़ाहिरी बात है वो फैसलों पे भी हमें दिखाई दिए, और वैसे भी कुछ रिमार्क्स भी ऐसे टॉन्ट की गई चीज़ें जो रिकॉर्ड पे आती रहीं, तो आपको लग रहा है उनसे इख्तलाफात भी, ये भी कोई प्रेशर हो सकता है उनके ऊपर? क्या देखिए, इख्तलाफात राय में हो सकते हैं या किसी पर्सनल भी हो सकते हैं, लेकिन अदारे के साथ तो नहीं होते ना। जो उनकी ड्यूटी है वो तो सर अंजाम दें, वो ये ज़रूरी नहीं है कि इख्तलाफात हैं और ये काम नहीं कर सकते। तमाम बेंचेस अपना अपना काम करते हैं, इख्तलाफ अपनी जगह, उसे उन्हें पशत रखना चाहिए अगर हैं भी। तो एक अदारा, एक बड़ा अदारा है पाकिस्तान का, जुडिशल अदारा है, उसमें सारे जजेस साहिबान को अपने अपने ज़ाहिर बात है दायरे कार के और इख्तियारात फैसले हैं वो ठीक है। ट्रू, बिल्कुल। आज़र सदीक साहब, सर ये जो जजेस के इख्तलाफात हमें अब खुल के सामने दिखाई दे रहे हैं, और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का इस्तीफ़ा आ गया, मज़ाहिर अली नकवी का आ गया, और सुनने में आ रहा है कि ऐसे कुछ एक दो इस्तीफ़े मजीद भी आने वाले हैं, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं कि जुडिशरी के अंदर भी कोई एक नया बहरान हम देखने जा रहे हैं क्या? देखिए, बात सच कहनी चाहिए, इसकी ग्रुपिंग बड़ी वाज़ेह है। जस्टिस काजी फाजिसा ग्रुप को बड़ा गुस्सा था कि जनाब जस्टिस का काजी फाजिसा के अगेंस्ट जो रेफरेंस चला वो क्यों चला, हालांकि वो रेफरेंस मंतकी अंदान तक नहीं पहुंच सका, इतनी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस वहां मौजूद थी। आज तक मनी ट्रेल जो है मिसेस सरीना ईसा की तरफ से आ नहीं सका, स्पॉट की बात है। और उस वक्त जिस तरह बारों को इस्तेमाल किया गया जस्टिस काजी, हम उस वक्त भी कहते थे कि ये मामला, और देखें, लेकिन एक मैं बात बता दूं आपको, वो इस सारे मामले में आगे वजह क्या है कि ग्रुप उनका मजबूत था, ये तो हकीकत की बात है। लेकिन हमने तारीखी तौर पर देखा है जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान जो है
وہ بہت شریف اور نفس آدمی تھے, کوئی الزام نہیں تھا ان کے اوپر, اور وہ آرام سے استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے. یہ بڑے خاندان کی بات ہوتی ہے. اور یہاں یہ دوسری بات میری بات ذہن میں رکھیے گا, یعنی آج کہاں گیا وہ فل کوڈ. ہم خیال بینچز بن رہے ہیں, ہمارے دوست اب آپ چپ ہیں اس بارے میں, ہم خیال بینچز اب بیٹھ رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ وجہ کیا ہے کہ نواز شریف جب ملک سے باہر ہے, اور مریم نے وہ کہا کرتی تھی کہ ایک دور آئے گا, وہ دور نام لے کے کہا کرتی تھی کہ دور آئے گا سارا کچھ بدل جائے گا, پتہ نہیں ان کو آتا تھا, خیال آتا تھا. اور وہ جسٹس صحیح مظاہر علی نقوی سے ذاتی لڑائی ہے نواز شریف خان کہ انہوں نے سمن کیا تھا, انہوں نے نواز شریف کو بلایا تھا, ان کے پابندی لگوائی تھی. میں ان کیسز میں پیش, مجھے تو پتہ ہی نہ تھا. اسی طرح جسٹس اجاز الحسن نے جو جس طرح بینچ بنا رہے تھے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بعد, انہوں نے بڑے اعتراضات اٹھائے. اور ملٹری کورٹس کے سر وہ فیصلے بھی تو تھے, وہ سامنے آئے. تو کیا لگ رہا ہے, کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی ایسا کوئی پریشر تھا ان ججز کے اوپر, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ہمیشہ سے رہا ہے. میں یہ کہوں کہ نہیں ہے, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ہمیشہ سے رول چلا آ رہا ہے. اور یہ لمحہ فکری ہے. ہم یہاں چیف جسٹس قاضی بھائی صاحب کو بڑا ایک رول پلے کرنا چاہیے تھا, بڑے کی طرح ان کو اب جوڑنا چاہیے تھا. جیسے عمر اعتماد صاحب نے بھی مشکل حالات کے باوجود بھی ایسے حالات نہیں آنے دیے تھے کہ انہوں نے کوشش کی, جوڑ کے رکھا سب کو آپ نے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھے اثرات نہیں چھوڑے گا ہمارے موجودہ نظام کے. صحیح, بالکل. ہارون رشید صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ابھی کچھ ہم اسلام آباد میں خبریں ایسی سننے میں آ رہی ہیں کہ کوئی ایسی ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے, پی سی او بھی آ سکتا ہے, اور یہ جوڈیشری اس کو ویلیڈیٹ بھی کرے گی. آپ نے کچھ ایسا, آپ کی نظر سے کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا اب الیکشن کا التوا ہوگا؟ الیکشن دیکھیں ڈیٹ فکس ہو چکی ہے, اور سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ یہ پتھر کی لکیر ہے, اور یہ ڈیٹ سپریم پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن کے کنسنسس کے ساتھ ڈیٹ ہوئی تھی, اور سپریم کورٹ نے اسے الاؤ کیا تھا کہ اس ڈیٹ کو ہر صورت میں بالکل 8 فروری بالکل پتھر پہ لگی ہے. اب یہ افواہیں تو ہوتی رہتی ہیں, اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو وہ بھی ملک کے لیے نقصان تھی, اور نقصان نہیں ہونا چاہیے. الیکشن ہوں گے, جمہوری حکومت آئے گی تو پبلک کے جو کام ہیں وہ ہوں گے, معیشت بہتر ہوگی. بالکل. تو اگر ایک بڑی پارٹی الیکشن کے نشان سے محروم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ الیکشن پہ سوالیہ نشان نہیں اٹھیں گے. پارٹی کو دیکھا جاتا ہے الیکشن کے نشان. لیکن دیکھیں آپ کا ووٹر, آپ بھی جاتے ہیں گاؤں دیہات میں, ووٹر کیا کرے گا اگر اس کا نشان نہیں ہوگا؟ میں یہ نہیں کہوں گا, میں تو یہ کہوں گا, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جمہوری پارٹیاں ہیں, ان کے اپنے سمبلز ہوتے ہیں, ان کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, اور اگر وہ مل بھی جاتا ہے تو یہ تو ان کا رائٹ ہے. لیکن یہ جو قانونی پہلو ہے, جس طرح جج صاحب نے کہا تھا کہ قانون کو, عدالت نے قانون اور آئین کو دیکھنا ہے کہ اس کے مطابق کیا ہو. لیکن آپ کو لگ رہا ہے الیکشن کمیشن اس کے زیادہ اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے, یہ پرسنل ہو گیا ہے اس معاملے میں سارا؟ نہیں, دیکھیں اگر پک اینڈ چوز ہوگا پراپر ایک جمہوری اندازے سے, جمہوری پارٹی نہیں چلے گی تو وہ پھر اس طرح کے اعتراضات تو آئیں گے. تو یہ اعتراضات اظہر صدیق صاحب یہ باقی پارٹیوں پہ نظر نہیں آتے کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو؟ اچھا دیکھیں, میں بتاؤں آپ کو جو سچ بولنا چاہیے نا, جی مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پچھلے 3 سالوں سے اندر اگر دیکھا جائے یا 2.5 سالوں سے دیکھا جائے, ایک سیاسی جماعت پراپرٹی فنڈنگ کیس, توشہ خانہ کیس, توہین الیکشن کمیشن کیس, انٹرا پارٹی الیکشن کیس, پلے کا کیس, آپ اندازہ لگائیں. یعنی اور زیادہ اور اتنی بھاری اور پیچھے بھی کن کی جو بھاری وکیل ہمارے دوست ہیں سارے, جو کوئی شک نہیں ہے. لیکن نون لیگ کی طرف سے جو سجیسٹ کیا جاتا ہے, چاہے وہ نیب ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, میں تو پچھلے 2 سالوں سے دیکھ رہا ہوں نا, میں تو فیس کر رہا ہوں, مجھے تو اندازہ ہے اس بات کا. اور یہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, جس طرح کی الائنمنٹ نظر آ رہی ہے, کہ بہت سے سوالات ایسے اٹھ گئے ہیں. کل باتیں تو پھر بہت سی ہوں گی نا, اب لوگ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. میں بتا دوں آپ کو, اب کھلا باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ عدلیہ کے وقار کا مسئلہ ہے. عدلیہ کو اس میں کوئی پارٹی نہیں بننا چاہیے, عدلیہ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے کسی سیاسی جماعت سے. لیکن چونکہ باتیں جو کہتے رہے ہیں, نون لیگ جو کہتی رہی ہے, وہ سارا کچھ سامنے آ رہا ہے, اور نظر آ رہا ہے کہ حالات کس سمت میں چل رہے ہیں, اور اس کا نقصان جو ہے وہ ہماری دیکھیں جمہوریت, یعنی چلیں یہ تو نون لیگ کا معاملہ ہوگا نا, لیکن عدلیہ نے تو دیکھیں صرف فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اور وہ فیصلے پر ان پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہوگا, تو میں جو بار بار پوچھ رہی ہوں کہ ووٹر کیا کرے گا پھر, اور پی ٹی آئی کیا کرے گی اس حوالے سے؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, یہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی. یہ میں بتا دوں آپ کو, یہ ہماری عدالت سے کسی ڈکٹیٹر کے فیصلوں کو سپورٹ کر رہی ہوگی. اب بڑی سیدھی سی بات ہے, یعنی دیکھیں آرٹیکل 17 ہے کسی پارٹی کو بین کرنے کا, تو ایکچولی اگر آپ اسے نشان نہیں دیں گے, وہ الیکشن کس پہ لڑے گی؟ وہ کوئی بھی نہیں لے سکتی. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, یہ نہیں کہ بلے کے علاوہ کوئی اور لے لے, کوئی بھی اور نشان نہیں لے سکتی. اور اس وجہ ضرور اپنا سیکشن 215 آڑے ہے. الیکشن کمیشن, یہ سپریم کورٹ کو دیکھنا ہوگا نا کہ ایک سمری پروسیڈنگ میں
اب کسی سے اس کا حق ہی لے لے. اور دیکھیے بلہ کیا ہے, بلہ ایک ان پڑھ لوگ ہیں یا زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے اپنا نشان ظاہری بات ہے کینڈیڈیٹ ہوں. جی بالکل, میں خود کینڈیڈیٹ ہوں, میں نے ڈالنا, میرے ووٹرز نے ڈالنا ہے. تو یہ تو سارا معاملہ بڑا کلیئر ہے. یہ تو میری سمجھتا اتنی جلدی کیا ہونی چاہیے, اسلام آباد سپریم کورٹ کو چاہیے تھا اس پہ نوٹس کر دیتی, الیکشن کے بعد دیکھ لیتے. اتنا ارجنٹ معاملہ, اتنا جلدی آپ کو لگ نہیں رہا. تو سر آپ کو کیا لگ رہا ہے ہارون صاحب, اگر اس تناظر میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا واقعی فیئر اینڈ فری الیکشن ان کو کہا جائے گا؟ یہ تو دیکھنا آپ سپریم کورٹ آرڈر کیا کرتی ہے. اب آرگومنٹس ہو رہے ہیں, انہوں نے کل سیٹرڈے کے لیے بھی رکھ لیا ہے, سنڈے کے لیے بھی رکھ لیا ہے. تو یہ تو ضروری نہیں نا کہ انہیں یہ شاید نہ ہی ملے, ہو سکتا ہے مل جائے. تو اس لیے یہ تو کورٹ کا معاملہ ہے. اب سپریم کورٹ جو آرڈر کرے گی وہ تو امپلیمنٹ ہوگا. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے وکلا کو بولنے نہیں دیا جاتا؟ انہوں نے کہا ہم ویڈیوز دکھا دیتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں جی کوئی ضرورت نہیں, ہم نے نہیں دیکھنی. باقی کیسز میں ویڈیوز پرووائڈ کی جاتی ہیں اور دیکھی بھی جاتی ہیں. تو چیف جسٹس صاحب کی جانب سے بھی ان کے وکلا کو اس طرح سے دلائل نہیں دینے دیے گئے, بار بار انٹرپٹ کیا گیا. تو کوئی خاص مائنڈ سیٹ تو نہیں بنایا گیا؟ وہ اپنی کلیئرنس چاہتے ہیں, جو بھی پوائنٹ اگر وہ کوسچن کرتے ہیں تو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. اچھا, یہ ایسا معاملہ, یہ ایسے ہوتا رہتا ہے کہ باقیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے شاید؟ بالکل ہوتا ہے. وہ ججز صاحبان اپنے سیٹسفیکشن کے لیے کوسچن پوچھتے ہیں. تو سر اظہر صدیق صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کوئی ایمرجنسی تو نہیں لگنے والی ملک میں کیا؟ دیکھیے ابھی کوئی بھی بعید کی جا سکتی ہے. میں آپ کو پہلے بتا دوں, میں موجودہ جو عدالتی نظام ہے نا, اس سے میں کچھ بھی بعید کی جا سکتی ہے. جو حالات ہیں یعنی یہاں باتیں بڑی ہوتی رہی ہیں, فیض آباد دھرنا کیس کی اور بہت سی باتیں ہوئی ہیں, لیکن ہم الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈکٹیٹر سے برا دور چل رہا ہے. یعنی ان کو پارشلہ چل رہا ہے, نظر آ رہا ہے, راتوں روز لوگ اٹھائے جاتے ہیں. جتنا کوئی ہماری عدالتوں نے اس میں ایکٹیو رول پلے کیا, آپ خود دیکھ لیں. یہاں وہ اگر ہماری کچھ اب یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ججز نے کیا, لیکن اس کے بعد باقی دیکھیں یہاں تو یہاں ٹرانسفر پوسٹنگ ججز دیتے رہے. ہم خیال بینچز کا کانسیپٹ آج میں بڑا پوچھنے والے تھے کہ ہماری عدالتوں کو جو رول پلے کیا تھا, عدالتوں نے رول کو پلے نہیں کیا. وہ کرنا چاہیے تھا, بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آگے آنا چاہیے تھا. ہماری بار کونسلز کو, بار ایسوسیشن کو آگے آنا چاہیے تھا. وہ رول پلے نہیں کیا. چلے تاریخ لکھی جا رہی ہے. آپ آج ہم نہیں, ہمارے آنے والے آج وقت میں بتائیں گے کہ پاکستان میں ایک ایسا نظام تھا کہ جہاں پر جمہوریت تھی پر جمہوریت نہیں تھی, ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی پر ڈکٹیٹرشپ تھی, جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی پر مارشلہ نہیں تھا پر پارشلہ تھا. یہ آپ سمجھیں, یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی رکھے, ہدایت ہم سب کو, ہدایت کا معاملہ. اپنا کردار ادا کرنے کا. بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب, آپ کا شکریہ. ہارون صاحب آخری بات کریں گے. باقی آپ کو بھی لگ رہا ہے ڈکٹیٹرشپ والا معاملہ ہے اس وقت چل رہا ہے ملک؟ لیکن جس پارٹی کے لیے حالات ٹھیک نہ ہو وہ ڈکٹیٹرشپ ہی گئی. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے نہیں باقیوں کے لیے ٹھیک ہے. تو نون لیگ کو جیسے ویری کوئکلی قسم کا جو ہے نا, بڑا کوئک قسم کا جسٹس دیا جا رہا ہے, اسپیڈی جسٹس ہے ان کے لیے کیا؟ نہیں دیکھیں, اگر وہ بات دیکھیں تو جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئیں اور ان کیسز کا کیا ہوا بغیر ایویڈنس کے ہوئی, اور ججز آپ کی ہسٹری ہے کہ ججز کے ساتھ انہوں نے کیا. یہی اعجاز الحسن صاحب نے اس جج صاحب کو جس نے سزا دی تھی اس کو بلا کے یہ آرڈرز کیے تھے. تو اس طرح یہ تو اس کی سزا شاید اب جسٹس اعجاز الحسن کو بھی ملی ہے. وہ ایسا پریشر رہا ہے ان کے اوپر. جمہوریت اگر اس طرح ہو کہ بھٹو صاحب کو جس طرح ہینگ کیا گیا, اور آج وہی وہ جج صاحب کی ریکارڈنگ لگی ہے, انہوں نے کہا ہم پہ پریشر تھا. تو اس طرح کے اگر فیصلے ہوں گے, یہ میاں نواز شریف صاحب پہ بھی اسی طرح فیصلے ہوئے ہیں کہ انہیں بطور پرائم منسٹر ہٹا دیا گیا, انہیں جیل بھیج دیا گیا, ان کی بیٹی کو بھیج دیا گیا. تو اس وقت ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی. تو آپ کو نہیں لگ رہا پھر سارے الٹیمیٹلی ملبہ جوڈیشری ہی سہولت کار بنتی ہے یا اعلی کار بنتی ہے, جو بھی اگر ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے؟ جوڈیشری کا نہیں ہے. جوڈیشری کا دیکھیں نا جس طرح سر رول تو سارے آپ نے جو کیسز گنوائے جوڈیشری کے ہی گنوائے نا, یہی نا جوڈیشری انوالو رہی ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ جوڈیشری ججز صاحبان اسی وجہ سے آج ریزائن دینے پڑ گئے. دیکھیں نا نقوی صاحب نے جو اور اعجاز الحسن صاحب نے نقوی صاحب نے ایک فیصلہ لاہور سے کیا تھا جس میں ہمارے چیف جسٹس پشاور والے نے مشرف کو سزا دی تھی, اور انہوں نے اس مشرف کو, ان کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی. اگر ایک اسپیشل بینچ بنتا ہے, سپریم کورٹ بناتی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان بناتی ہے, وہ اسپیشل قانون یہ ہے کہ اس کا فیصلہ چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ وہ سزا صحیح ہوئی ہے یا بری صحیح ہوگا. جو بھی ہے سپریم کورٹ نے, یہ لاہور ہائی کورٹ میں جا کے پٹیشن دائر کر کے اور وہاں سے ورڈکٹ لے لیتے ہیں جی کہ وہ سزا غلط ہوئی ہے, تو سزا ادھر ہی ہوئی.
تو چلے تو وہ سپریم کورٹ میں ہونا تو تھا. سارے معاملات وہ پھر جوڈیشری اپنے آپ کو صحیح کر لے تو پھر پاکستان کی تاریخ سیاہ نہیں ہم وہ کہیں گے ججمنٹ ختم ہو جو گئی. بھی سیاسی وہ تاریخ سپریم کورٹ نے وہ ججمنٹ ختم کر دی نا نقوی صاحب والی, بالکل. جس میں انہوں نے مشرف کو ریلیف دیا تھا. تو یہ ریلیف خود ہی دیتے ہیں اس وقت, انڈر پریشر ہو یا دوستی ہو جو بھی ہو. ٹھیک, لیکن پھر بعد میں استعمال لیتے بھی ہیں, ریلیف دیتے بھی ہیں, ریلیف لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں اور پھر بعد میں استعمال بھی ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ہارون رشید صاحب, اسد صدیق صاحب. اور اسی نوٹ کے ساتھ جیسے کہ ازبی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ ملک کے حالات کیسے چلنے ہیں, نہ کہ اگر ایسے ہی پریشرائز قسم کے ڈکٹیٹرشپ قسم کے فیصلے آئیں گے تو الٹیمیٹلی جمہوریت کو نقصان ہوگا. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.